अस्सलाम वालेकुम जी, न्यू पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ हिना सलमान। व्यूअर्स, आपने कहावत तो सुनी होगी, एक आदमी सब पे भारी, बात करे तो लगे करारी। वो कहावत जो है वो एक ही शख्स पे लागू होती है। वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत अरसे से जर्नलिज्म में काम कर रही हूँ, बहुत कुछ देखा, बहुत काम किया। जिधर वो काम करते हैं उससे पहले मैं भी किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे नज़र आती थी वहाँ, मगर इतनी जुर्रत नहीं हुई कि कभी दो टोक बात की जा सके या जवाब दिया जा सके और अपने वतन को डिफेंड किया जा सके उन्हीं की ज़बानी और उन्हीं की ज़बान जैसी ज़बान बोलकर। हमने देखा है कि पिछले साल एक वाक़या हुआ पहलगाम, जिसने जो है ना आनन फानन जो है इधर पूरी दुनिया में धचके देना शुरू कर दिया। इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो गई और उसके बाद सो कॉल्ड जंग का समा बन गया और पाकिस्तान ने भी जो रिटेलिएशन किया 6 वर्सेस नील का, वो आप लोगों के सामने ही है। और इस 6 वर्सेस नील को डिफेंड करने के लिए एक शख्स सामने आया। मैं नहीं जानती थी, कभी नहीं देखा था, कभी काम नहीं साथ किया, मगर जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस के ज़रिए मैंने उनकी बातचीत का तरीका देखा तो अंदाज़ा हुआ कि हमारे यहाँ भी ज़बान का फ़क़दान नहीं है। हमारे यहाँ तहज़ीब है, तमद्दुन है, तहज़ीब से बात करना जानना आता है हमें, मगर कहते ना कि जाहिलों को जाहिलियत के ज़रिए ये जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है समटाइम्स। तो जो जवाब दिया वो एक ही शख्स ने दिया जिसका नाम है हैदर हयात ख़ान, और आज मैं उनको वेलकम कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। आपसे जब आपकी पर्सनालिटी देखते हैं ना तो बहुत मेलो नज़र आती है, बहुत हम्बल नज़र आती है, मगर जब आप उन्हीं की ज़बान में जिस तरह वो गाली दे रहे होते हैं और गाली का जवाब गाली में देते हैं और तू का जवाब तड़क में देते हैं और उसके बाद आपकी जिस्म पे बात आती है तो आप उनकी बेटी भगा देते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं कि ये जो कितनी बेटियां भगानी कमबैक, है? ये कितनी बेटियां भगानी है ये तो मुझे बताएंगे, लेकिन इतनी महीनों के बाद जब आपने कमबैक किया इंडियन चैनल्स में, उस कमबैक की वजह क्या थी? क्योंकि आप तो बीच में गायब हो गए थे। थैंक यू वेरी मच है ना। पहली बात तो ये कि बिल्कुल मैं जिस नेचर का हूँ, मैं बड़ी पोलाइट नेचर का बंदा हूँ और मेरी कोशिश ही होती है कि कोई लड़ाई ना हो और किसी के साथ गुफ्तगू में ऐसी बात मेरी तरफ से ना हो जो दूसरे को हर्ट करे। मैंने जब जाना शुरू किया इंडियन चैनल्स पर, तकरीबन 6 साल हो गए हैं मुझे इंडियन चैनल्स पर जाते हुए, तो यही तरीका था हमारा। उन्होंने गुफ्तगू के दौरान टोकना, हमने रुक जाना, क्योंकि वो बेसिक एथिक्स जो थे वो फिर एक इंटेंशन ये थी कि हमारी तरफ से कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ ना जाए जो अच्छे एनवायरनमेंट को ख़राब करे। लेकिन फिर मैंने ग्रेजुअली महसूस किया कि वहाँ पर इस वक्त जो तबका इक़्तिदार में है और वो तबका जो इस वक्त गोदी मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, वो हमारे वजूद को ही तस्लीम करने को तैयार नहीं है। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, हम जितनी मर्जी पॉजिटिव बातें कर लें कि नहीं ठीक है इसको भी इग्नोर कर दो, उसको भी इग्नोर कर दो, चीज़ें अच्छे माहौल में आगे लेकर चलें, वो ऐसा तबका है ही नहीं वहाँ पर, ऐसी अप्रोच है ही नहीं है। वो हमें तस्लीम करने को तैयार नहीं है और वो कभी नहीं चाहते कि उनके हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात हों। तो फिर एक सर्टेन टाइम तक कोशिश करके देखी, फिर किनारा कशी छोड़ दिया वहाँ पर जाना। फिर पहलगाम का जो आपने जिक्र किया अपने इंट्रो के अंदर, पहलगाम के बाद मुझे याद है कि मतलब इस दौरान मुझे काफ़ी दफ़ा उनके मुख्तलिफ चैनल्स से उन्होंने अप्रोच किया, लेकिन मैंने रिफ्यूज़ किया, कभी किसी बहाने के साथ, कभी किसी बहाने के साथ। लेकिन मैंने मीनवाइल ये महसूस किया कि वहाँ पर ना जाकर मैं ये काम गलत कर रहा हूँ कि जो एक मौका वहाँ की ऑडियंस को एड्रेस करने का मिल रहा है उसको एक मिस किया जा रहा है। सेकेंडली फिर मैंने कहा कि अब अगर वहाँ पर जाना है तो उनको उन्हीं की ज़बान में जवाब देना है। वो जिस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो एज ए पाकिस्तानी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनको उनके घर तक छोड़ कर आया जाए। मुझे याद है कि 25 अप्रैल को मुझे TV9 से कॉल आई और सुमेरा वहाँ की कैंकर हैं, सुमेरा के प्रोड्यूसर की कॉल आई और मैंने कहा कि ठीक है। लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम इंडियन चैनल पर जाते हुए मेरी अप्रोच ये थी कि आज कोई बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करनी और आज कोई पॉजिटिव अप्रोच के साथ नहीं जानना। जिस लहजे में वो बात करेंगे मैंने सबमिसिव नहीं होना, मैंने उनको उन्हीं की ज़बान में जवाब देना है। बस फिर वो दिन है और आज का दिन है, तब से वो सिलसिला शुरू हुआ है और अभी तक जारी सारी है। अच्छा, उनके जर्नैलों के भी आपने मुंह तोड़े हैं, मतलब कि जनरल बख्शी की बात करें, जनरल सिंह की बात करें, तो आपने वाकई बताया है कि पाकिस्तान जो है ना सिर्फ एग्जिस्ट करता है बल्कि पाकिस्तान के लोगों के अंदर भी
اسی طریقے کی زبان ہے جس طرح وہ بولتے ہیں. مگر اتنی نفرت حیدر, اتنی نفرت انگیز گفتگو کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں سمجھ سے بالا تر ہے. میں خود کبھی سوچتا ہوں کہ اتنا نیگیٹو کوئی کیسے ہو سکتا ہے. پھر جس طریقے سے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, ہم لوگ چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول سکتے اس طرح. مطلب اگر کبھی کوشش بھی کریں نا کہ آج بیٹھ کر کوئی انڈیا کے خلاف میں نے پروپیگنڈا کرنا ہے, تو میں کوئی جھوٹا اینگل نہیں اس میں سے نکال سکتا. میں نے کوشش کی 1-2 مرتبہ کہ میں اسی طرح سنب کرتا ہوں ان کو, لیکن میں اس کوشش میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا, کیونکہ ہم لوگوں کو شاید سکھایا ہی نہیں گیا یہ سب کچھ. وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایکس پر اپنے ایک فیک اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد 3 دن پاکستان کے خلاف بیٹھ کر بکواس کرتے ہیں. ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے. ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ چیزیں جو اگینسٹ مورلز ہیں, تو ہم لوگوں سے ہوتا ہی نہیں ہے سب کچھ. لیکن وہاں پر اس قدر نفرت ہے اور اس قدر جھوٹ ہے, اتنا پروپیگنڈا ہے, اور ایک کے بعد ایک شخص جو وہاں پر آ رہا ہے وہ شاید وہ لائی ایسا شخص رہے ہیں جو یہ سب کچھ کر سکے. تو جنرل بخشی کا آپ نے ذکر کیا, جنرل سنہا کا ذکر کیا, ایون ان لوگوں کے ساتھ بھی میرے بہت اچھے پروگرامز رہے ہیں, بڑی اچھے انداز میں ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا ہوں. لیکن جب میں نے محسوس کیا کہ یہ صرف میری طرف سے ہی یہ پازیٹیو چیز ہے, وہ اسی گھٹیا پن کے اوپر ہے جو ان کا ایک روایتی چلتا آ رہا ہے ان کے ذہنوں میں, تو پھر میں نے کہا کہ مجھے کیا ضرورت ہے اتنا اچھا بننے کی. اگر میرے سامنے والا میرا دوست بننا ہی نہیں چاہتا, اس کی اپروچ ہی ہے کہ اس نے میرا دشمن بننا ہے, تو پھر مجھے بھی اس کو ایز اے دشمن ہی ٹریٹ کرنا ہے. تو پھر میں نے ان کو جب بھی اس طرح ٹریٹ کیا, اور اس میں بھی ہمارے بہت سے لوگ اعتراض کرتے رہے اس چیز پر کہ میں نے ان کو اس طریقے سے جواب کیوں دیے. ہمیشہ جب بھی میں نے ان کے ساتھ کسی ایسی زبان کا استعمال کیا ہے نا, انیشیٹ انہوں نے کیا اس کو. وہ جنرل سنہا ہو, وہ جنرل بخشی ہوں, وہ میجر گوروواریہ ہو, وہ ارنب گوسوامی ہو, یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہو. اچھا, میں ایک پروگرام دیکھ رہی, ارنب بات کر رہا ہے آپ سے اور کہہ رہا ہے لک ایٹ یور ویٹ, لائک گو ٹو دی جم فرسٹ. لائک یہ کیا بات ہے, ایک پروگرام کے اندر آپ کہاں کسی کو کہاں ٹارگٹ کر رہے ہو اور آپ بات کیا کر رہے ہو؟ اس کا ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. ارنب مطلب سب سے گھٹیا اینکر جو ہے نا بھارت کا, بلکہ میں کہوں گا پوری دنیا میں سب سے گھٹیا شخص اگر کوئی ہے میڈیا میں, تو اس کا نام ارنب گوسوامی ہے. اچھا, ارنب کو میں نے کئی دفعہ سناب کیا. ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا وہ ہمارے دوست عبدالصمد یعقوب صاحب, جی بالکل, ان سے جب ارنب نے کہا کہ جی سرینا کابل کے 5ویں فلور پہ ISI آفیسرز نے جو آرڈر کیا ہے, مجھے تو میرے پاس تو اتنی انٹیلیجنس ہے, تو عبدالصمد یعقوب صاحب نے اگلے پروگرام میں اس کو بتایا کہ بھائی سرینا کابل کا 5واں فلور نہیں ہے. ابھی جس پروگرام کی آپ بات کر رہی ہیں, بیسکلی اس کا جو پہلا حصہ تھا پروگرام کا, اس میں بات ہو رہی تھی کہ ایرانین ملٹری کا ایک پلین جو ہے وہ نور خان ایئر بیس پر کھڑا ہے, اور ارنب نے یہ کہا کہ I have 12 ویڈیوز showing that, جس میں میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ایرانین ملٹری پلین جو ہے وہ کھڑا ہے. تو میں نے ارنب کو چیلنج کیا, میں نے کہا I challenge you, just show me a single video. تم 12 ویڈیوز کی بات کر رہے ہو, مجھے ایک ویڈیو دکھا دو. اس نے کہا جی کہ یہ بات CBS نے کی. میں کہا CBS تو تمہارے فادر لینڈ کا ادارہ ہے, تمہارا فادر لینڈ بھی اسرائیل کو, CBS جو ہے وہ تمہارے فادر لینڈ کو سپورٹ کرتا ہے, وہی حرکت تم کرتے ہو. تو CBS بھی جھوٹا ہے, تم بھی جھوٹے ہو, ریپبلک بھی جھوٹا ہے. تو تم مجھے سنگل ویڈیو دکھا دو, میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, اگر ایک بھی ویڈیو ہوگی میں تم سے معذرت کروں گا. اگر نہیں نکلتی تو تم بھارتیوں سے معافی مانگ لو. تم نے تو وہ سرینا کابل کے 5ویں فلور کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ میرے پاس تو بڑی اوتھینٹک انفارمیشن ہے, انٹیلیجنس ہے. میں نے کہا تمہاری انٹیلیجنس جس طرح کی تمہاری آرمڈ فورسز کی انٹیلیجنس ہے نا, ویسی گھٹیا انٹیلیجنس تم لوگوں کی ہے, کیونکہ ان کی آرمڈ فورسز کو بھی یہ لگتا تھا کہ PL-15 130 کلومیٹر تک مار کرے گا, وہ تو ہم نے 198 کلومیٹر پر جا کر ان کے جہازوں کو گرایا. تو میں نے کہا ویسی گھٹیا انٹیلیجنس تمہاری ہے, تم جھوٹ بول رہے ہو, مجھے ایک ایویڈنس دکھاؤ. اب وہ شاید یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا میری طرف سے ایسا کاؤنٹر, اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ارنب کو دوسرے مہمان تک جانے میں بھی ٹائم لگا, اور ارنب کو چائے کی 2 چسکیاں لگانی پڑی اس دوران, اور وہ 7-8 سیکنڈ کا جو پاز تھا نا, شاید وہ اب اس کے ذہن میں تھا کہ میں نے اس کو کسی طریقے سے کرنا ہے. تو اس نے جب مجھے کہا تو میں نے اس کو وہی فوری طور پہ جواب دیا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے, وائی شوڈ آئی گو ٹو جم. میں اگر میرا ویٹ زیادہ ہے تو یہ میرا ہیڈیک ہے نا, تم کون ہوتے ہو؟ میرا کوئی دوست مجھے کہے تو مجھے پتا ہے اس کو مجھ سے پیار ہے, یہ میرا خیال کرتا ہے, یہ میرا احساس کرتا ہے, اس لیے مجھ سے بات کر رہا ہے. تم تو ہو ہی میرے دشمن, تم اگر میری تصدیق کرو گے تو میں تو تمہارے گھر تک چھوڑ کے آؤں گا, اور جب دشمن ہے تو پھر دشمن کو پھر اسی طرح جواب. آپ کا جواب کیا تھا؟ میں کہا تم نے بہن کا رشتہ دینا مجھے. ہاں بالکل, جس میں جنرل بخشی بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. جنرل بخشی والا وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, لیکن وہ جنرل بخشی والا جو ایپیسوڈ تھا وہ اور تھا. اچھا, وہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ ایپیسوڈ تھا. میں نے مجھے پہلے ارنب کے پروڈیوسر کی کال آئی تو میں نے اس کو منع کیا کہ میں آج آپ کے پروگرام میں نہیں آ سکتا, میں نے فیملی کے ساتھ ڈنر پہ جانا ہے.
مجھے پھر تھوڑی دیر کے بعد کال آئی ان کی. میں نے پھر ان کو منع کیا, میں نے کہا میں پہلے آ جاتا ہوں جب ٹائم ہو, لیکن آج میں نہیں آ سکتا. پھر ان کے ایک اور سینئر پروڈیوسر کی کال آ گئی. تو کرتے کراتے جو ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ میں ریسٹورینٹ چلا گیا. اب میں وہاں پر بیٹھا ہوں اور اتفاق سے میرے پاس جو فون تھا اس میں سگنلس کافی کم تھے. اب واٹس ایپ کال بھی پراپر طریقے سے میں نہیں اٹینڈ کر پا رہا تھا ان کی. تو میں نے کہا یار میری تم سے واٹس ایپ پہ ٹھیک طریقے سے بات نہیں ہو پا رہی, تو میں کیسے تمہارا پروگرام جو ہے وہ جوائن کروں گا. بہرحال اس نے کہا کہ سر ارنب کہہ رہے ہیں کہ حیدر سے ریکویسٹ کریں کہ بے شک 10 منٹ کے لیے پروگرام میں آئے. تو میں نے پھر ارنب کو بھی مزے لینے چاہیے, اس کو ویسے اس نے کہا سر میری نوکری کا مسئلہ ہے, ارنب نے مجھے اسپیشلی آج آپ کا کہا ہوا ہے, پروگرام شروع ہو چکا ہے, اب تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ کی ریٹنگ ہی آپ سے آتی ہے. تو میں نے پھر وہ ریسٹورینٹ کے جو مینیجر تھے میں نے ان سے ریکویسٹ کی, انہوں نے مجھے وائی فائی اپنا کنیکٹ کروا دیا. اب میں نے جب جوائن کیا تو ہیڈ کے ٹیبل پر لوگ بیٹھے ہوئے, وہ اپنا کھانا کھا رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ آل آف اے سڈن ایک بندہ, وہ ارنب کی آواز آ رہی ہے اور میں بیٹھ کے کھا رہا ہوں. تو انہوں نے اپنا کھانا چانا چھوڑ کے وہ میری ویڈیوز وغیرہ بنانا شروع کر دیں. اب اس میں بھی بنیادی طور پر وہ افغانستان کے حوالے سے شروع ہوئے تھے, تو میں نے وہاں پر بھی ان کا ایک, انہوں نے کہا جی کہ یہ پاکستانی ٹینک ہے جو افغانیوں نے پکڑا. میں نے ان کو بتایا کہ یہ بھائی سوویت ایرا کا وہ ٹینک ہے جو جس وقت سوویت فورسز جہاں سے گئی تھیں وہ چھوڑ کر گئی تھی, اور اس میں انہی کے ایک آفیسر نے ارنب کو کریکٹ کیا. اس نے کہا یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں, یہ واقعتاً یہ پاکستانی ٹینک نہیں ہے جس کو تم کہہ رہے تھے. تو اس کو بھی غصہ تھا, جنرل بخشی کو بھی غصہ تھا. اب جنرل بخشی کے پاس اور کوئی پوائنٹ نہیں تھا, تو انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ یو آر اوور ویٹ بائی ہیوج مارجن. تو میں نے ان سے کہا تم نے بیٹی کا رشتہ دینا مجھے, میں اوور ویٹ ہوں, یہ میرا ہیڈ ایک ہے نا, تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے. اس نے آگے سے مجھ پھر بدتمیزی کی. میں نے کہا میں جنرل تو میرے پاس نہیں, ورنہ میں تمہاری مونچھوں سے ٹانگ دیتا تمہیں. تو تم اگر سمجھتے ہو نا کہ تم بڑے پاٹے خان ہو, تو تم یہاں پر بیٹھ کے ہو, تم سامنے آ کر مطلب دونوں جو ہے وہ میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, میں تمہیں تمہاری اوقات بتا دوں گا. میں پہلے تمہاری ریسپیکٹ کرتا رہوں کہ تم بڑے ہو, پر تم گھٹیا اور غیرت آدمی ہو, اور غیرت آدمی کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. ہاں اگر گنجائش ہوتی نا کہ اس میں تھوڑا سا مادہ ایسا ہے یہ ٹھیک ہو سکتا, میں کبھی ایسی حرکت نہ کرتا. میں نے ویری نیکسٹ ڈے کال کی جنرل بخشی کو, میں نے جنرل بخشی کو کال کی, میں نے اس کو ایکسکیوز کیا. میں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں نے یہ پروگرام کے دوران بات کی ہے, پر شروع آپ نے کیا تھا, آپ کو اس کو انیشیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اگر آپ نے انیشیٹ کیا تو میں نے کہا جنرل صاحب آپ سمجھ سکتے ہیں ایز اے پاکستانی, اب یہ میرا فرض بھی تھا کہ میرا دشمن اگر مجھے ٹانٹ کر رہا ہے تو میں اس کو ایسے ہی جانے دوں کہ جی کوئی بات نہیں, بڑا ہے. میں نے کہا آپ میرے دشمن تھے, دشمن چھوٹا تھا یا بڑا تھا, میں نے آپ کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا. ارنب کی وہ لکس دیکھو نا, کیسے بھالوؤں کی طرح یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے, the way he sits, he looks like a bear. تو اس کو بیسکلی جب اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی نا کاؤنٹر کرنے کے لیے, اب اس وقت وہ کیا کرتا, وہ جنرل بخشی کے پاس جاتا. جنرل بخشی کو میں پہلے گھر تک چھوڑ کے آ چکا تھا, وہ کسی دوسرے مہمان تک جاتا. تو اب چونکہ اور کوئی پوائنٹ نہیں تھا, اس کے وجہ سے وہ ایک دوسرا مہمان بھی تھا, وہ واشنگٹن سے جوائن کیا ہوا تھا, وہ ریپبلک کا کوئی انٹرنیشنل ایڈیٹر ہے, اس کو بھی میں نے یہی کہا. وہ مجھے کہتا کہ میری اردو ٹھیک کروانا شروع کر دی انہوں نے. اچھا, انہوں نے میری اردو, وہ آپ کی ہندی ہے, وہ میں نے ان کو کہا کہ یار مجھ کو خدا کا خوف کرو کہ اب عالم یہ ہے کہ تم لوگ میری اردو ٹھیک کرواؤ گے. تو بس ارنب کے پاس کچھ اور نہیں تھا, تو اس نے باڈی شیمنگ بتائیں کہ ایک بتائیں, ہم پاکستانی میڈیا بھی کام کرتا ہے, ہم نے خود وار کی ساری کوریج, میں نے ٹرانسمیشنز خود بھی کی وار کی, آلدو ڈومین ذرا ہمیں بڑے اور ہمیں بار بار یہ کہا گیا کہ انفارمیشن جب تک آتھینٹک ہو, ڈو ناٹ ایئر, ایکسائٹیڈ نہیں ہو جانا, ڈونٹ گیٹ ایکسائٹیڈ, نمبر آف پلینز شاٹ ڈاؤن, ڈونٹ گیٹ ایکسائٹیڈ until unless you get the count in your hand whatsoever. اور بہت انسٹرکشنز تھی, جو انفارمیشن ہے اس کو مس انفارمیشن بنا کے یا ڈس انفارمیشن بنا کے نہ کہنا. یہ جو گورو آریہ ہے ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے, غلط میپنگ, غلط, کبھی پورٹ لاہور کا فیصل آباد, کبھی فیصل آباد کا پورٹ ہے نہیں, کراچی کا سمندر کہاں چلے. یہ ان کی جیوگرافی بھی خراب ہے, ان کا دماغ بھی خراب ہے, ان کی ہسٹری بھی خراب ہے. تو یہ کس بات کا یہ میڈیا چلا رہے ہیں, اینڈ ہاؤ کین اے پرسن, اے سویلائزڈ پرسن فرام اے میڈیا, ناٹ فرام اے میڈیا, انڈینس کین کنونسڈ بائی دیز گوفس. تو کوئی کنونس نہیں ہوا. آپ دیکھیں نا جو حرکتیں, وہ جو میجر گورو آریہ نے بازو اٹھا کے کہا تھا کہ آئی این ایس وکرانت سے کراچی میں براموس, وہ آئی این ایس وکرانت کو تو جرت نہیں کہ وہ پاکستانی پانیوں کی طرف 1 کلومیٹر کا سفر کر سکے. بھارتی نیوی کی اوقات تو سب نے دیکھ لی. بیسکلی وہ فرسٹریشن تھی, وہ چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ ہو, وہ چاہتے تھے کہ ان کی آرمڈ فورسز لاہور میں داخل ہوں, وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا انفراسٹرکچر ڈیمیج کیا جائے, پاکستان میں تباہی مچے, لیکن ہم نے کرنے نہیں دیا ان کو کچھ. ہماری آرمڈ فورسز نے ان کو ان کے مورچوں سے ان کے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ سفید جھنڈے لہرا کر اپنی زندگیوں کی بھیک مانگیں اور اپنی شکست کو تسلیم کریں. ہماری فضائیہ نے جو کیا وہ تو آج کیس اسٹڈی کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے نا. آپ نے 6-0 کا, اٹ واز 8-0.
اور جو ہم نے 3 ڈیمیج کیے اگر وہ بھی ساتھ ملا لیں تو یہ 11-0 تھا. ٹھیک ہے نا, 4 ہم نے رفال, سخوئی, میگ 29, ایک انمینڈ, یہ تو بڑے جہاز تھے. 3 جہاز تو وہ تھے جو اس کامبیٹ کے دوران جو ڈیمیج ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تباہ نہیں ہوئے. تو ایکچولی اٹ واز 11-0, لیکن ہم لوگوں نے یہاں پر بھی اس طرح ایگزیجریٹ نہیں کیا. ہم نے جب ہمیں ہماری جو ادارے ہیں ان کی گراؤنڈ انٹیلیجنس بہت اچھی تھی. آپ کو یہ بھی میں بتاؤں, ہم لوگوں نے یہ نہیں کہ جو ہمارے پاس الیکٹرانک سگنیچر جو تھا ہم نے اس کے اوپر رہتے ہوئے کہہ دیا کہ اتنے گر گئے ہیں. گراؤنڈ انٹیلیجنس کے بعد جب ہمیں پتا چلا کہ یہ بٹنڈا میں گرا ہے, یہ پلوامہ میں گرا ہے, یہ فلانی جگہ پہ گرا ہے, اس کے بعد ہماری فورسز نے جو ہے وہ آگے کنوے کرنا شروع کیا, اور الٹیمیٹلی ہمارے میڈیا نے جو سب کچھ کیا. باقی وہ جو ڈنڈے والی بات ہے اس کا بہرحال ایک جواب میں نے ان کے چینل پہ تو دیا تھا, وہ مناسب نہیں ہے کہ میں یہاں پہ اس کو ریپیٹ کروں. اور میجر گورو آریہ, تو میجر گورو آریہ جو ہے نا, یہ ایک چیز میں اس کو کہوں گا کہ اس نے ایک کام ٹھیک کیا تھا. اس نے جو پاکستانیوں کو کہا تھا نا کہ پاکستانیوں آج کی رات سونا مت, اور وہ بچے جو آج نقشہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں وہ آج یہ نہ کریں, یہ 2-3 دن ٹھہر کے کریں, کیونکہ 2-3 دن میں پاکستان کا نقشہ تبدیل ہونے والا ہے. اینڈ ہے نا, میں آپ کو بالکل وثوق سے بتا رہا ہوں کہ نقشہ تبدیل ہوا ہے. نقشہ تبدیل ہوا ہے, اور وہ گھٹیا جو دشمن ہے ہمارا, صرف اس لیے کہ اب اس کی جو ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے اس کا جو نیریٹو ہے اس کو شکست ملے گی, وہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کر رہا. تو نقشہ الحمدللہ ہم نے تبدیل کر دیا تھا. تو وہ پاکستانی بچے جنہوں نے اس رات پریکٹس کرنی تھی, اب وہ پریکٹس کریں گے تو پاکستانی رقبے میں انشاءاللہ اضافہ ہوا ہوگا. واہ جی واہ. اچھا حیدر, پنجاب کے ایک ممبر پارلیمنٹ نے تسلیم بھی کیا تھا کہ ایک جیٹ کا انہوں نے حصہ بھی آپ کو پتا ہے, انہوں نے کہا تھا میرے حلقے میں گرا ہے, امریندر سنگھ. ہاں بالکل, انہوں نے تو کہا وہ بھٹنڈا کے تھے, اور بھٹنڈا میں تو آپ ادروائز دیکھیں نا, انڈیا ٹوڈے کا مجھے یاد ہے, انڈیا ٹوڈے کا رپورٹر جو تھا وہ اگلے دن اس گاؤں میں موجود تھا جہاں پر رفال گرا تھا. تو اس سے جب سوال ہوا, انہوں نے لوکل لوگوں کو جب پوچھا کہ کیا ہوا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہم لوگوں نے رات کو دیکھا یہاں پر ایک جہاز جو ہے وہ ہوا میں, ہم نے اس کو دیکھا ہے فضاؤں میں, ہم لوگ بھاگے ہیں, اور ہم نے کہا کہ دیکھیں یہاں پہ اگر کوئی پائلٹ زخمی ہے تو اس کو بچانے کی کوشش کی جائے. لیکن فوری طور پر ملٹری آئی, انہوں نے سارا ایریا کارڈن کر دیا, اور انیشلی جو لوگ وہاں پر گئے انہوں نے سب کچھ دیکھا, لیکن اب ہمیں جانے کی اجازت نہیں. اور یہ سب کچھ میں نہیں بات کر رہا, یہ انڈیا ٹوڈے کی وہ رپورٹ آج بھی انڈیا ٹوڈے کی یوٹیوب چینل کے اوپر پڑی ہے, اور امریندر سنگھ نے وہ تصاویر دکھائی, انہوں نے کہا یہ دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جہاز نہیں گرے, یہ تو تصویر میری کانسٹیٹوئنسی کی ہے, میرے حلقے میں رفال گرا آپ کا. اور صرف امریندر سنگھ نہیں, ان کا جو ابھی یہ جو CDS ہے انل چوہان, اس نے بلومبرگ کو کیا انٹرویو دیا تھا جب بلومبرگ کی ہوسٹ نے اس سے سوال کیا تھا کہ پاکستان کلیم کر رہا ہے کہ آپ کے جہاز گرائے ہیں, تو آپ بتا دیں کہ کتنے جہاز گرے. اس نے کہا نمبرز میٹر نہیں کرتے, میٹر یہ کرتا ہے کہ وہ جہاز وہ گرے کیسے ہیں. نمبر نہیں بتایا, اس نے کہا میٹر یہ کرتا ہے کہ یہ گرے کیسے ہیں, اور ہم نے اس سے کیا سیکھا ہے, یہ میٹر کرتا ہے. اٹ مینس کہ اس نے ایکسیپٹ کر لیا. ویری نیکسٹ ڈے جس وقت ہم نے جہاز گرائے, مجھے یاد ہے جب ان کے جو ملٹری انسٹیٹیوشنز کے ریپرزینٹیٹیوز آ کر میڈیا بریفنگ دے رہے تھے, تو دی ہندو کے رپورٹر نے سوال کیا تھا کہ سر پاکستان کلیم کر رہے ہیں ہم نے آپ کے جہاز گرائے ہیں, تو وہ ایئر وائس مارشل AK بھارتی کا جواب تھا کہ لاسز آر پارٹ آف بیٹل. تسلیم تو انہوں نے بھی کر لیا. کرنل صوفیہ نے جو 10 تاریخ کی صبح, وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی. جس وقت ہم نے ان کے جہاز گرائے ہیں, ویری نیکسٹ ڈے ان کی ساری ایئر فورس گراؤنڈ ہو گئی تھی. اور ہم لوگ اگر چاہتے تو ہم اس دن بھارتی فضائیہ کو بالکل منو مٹی تلے دفن کر دیتے ہیں, نہ کچھ نہیں, نہ بھارتی فضائیہ کو زیرو سے شروع کرنا پڑتا کام. لیکن یہ ہمارا ظرف تھا کہ ہم نے دیکھا کہ آج جو ہے وہ ہمارا دشمن کمزور ہو گیا, تو ہم نے وہ کارروائی نہیں کی. Brand ambassador of Pakistan. And I really appreciate Pakistan, knocking 7 beautiful planes were shot down. Planes. There was like somehow reality check in a sarcastic way. جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے, آپ نے چیخیں نہیں سنی بھارتی میڈیا کی. وہ اچھا وہ ساتھ ہی جسٹیفائی کرنے آ جاتے ہیں کہ ٹرمپ نے یہ تو نہیں کہا کہ کس کا گرا ہے. بھائی تم سے پوچھا ہے کسی نے, یا ٹرمپ نے کہا ہے کہ گیس کرو کہ یہ فل ان دا بلینک ہے کہ کس کا گرا ہے. وہ انہوں نے وہ جو چور کی داڑھی میں تنکا ہے نا, وہ خود ہی آ کے اس کے اوپر ان کی جب ٹرمپ نے یہ بات کی ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر چیخنا شروع کر دیا. اور وہ جو 56 انچ کی چھاتی کا دعوے دار ہے نا, جو 16 انچ کی سینی ہے جس کی, وہ اس نے ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی مودی کے خلاف. تو وہ گھٹیا اور ڈرپوک لوگ ہیں. یہ 10 تاریخ کا آپ نے کرنل صوفیہ قریشی کا ذکر کیا. 10th کو جب اس نے صبح 10:30 بجے بریفنگ میں کہا جی کہ ہم فردر اسکیلیشن نہیں چاہتے, آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ انہوں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے ٹارگیٹس اچیو کر لیے تھے. ٹارگیٹ تو کوئی اچیو نہیں کر سکے, اگریسر وہ تھے. بیسکلی جب ہم نے
فضائیہ ان کی گراؤنڈ کروا دی, ان کی فوج نے مورچوں میں سفید جھنڈے لہرا دیے, ان کی نیوی نے بتا دیا کہ بھائی ایک جہاز نکلا وہ سمندر کی تہوں میں پڑا ہوگا, وہ سمندر برد کر دیں گے, ان کی یہ کیپیسٹی ہے. اور اس کے بعد جو آخری چیز S-400 تھا, جب ہم نے اس کی بھی 3 میں سے 2 کی بیٹریز ایک بھج میں اور ایک آدم پور میں تباہ کر دی, تو پھر اب ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ وہ کرنل صوفیہ قریشی کی پریس کانفرنس کی صورت میں انہوں نے سرنڈر کیا. تو وہ پہلی اٹیمپٹ تھی سرنڈر کی. سیکنڈ اٹیمپٹ تھی جو انہوں نے وائٹ ہاؤس کو اپروچ کیا کہ جناب ہم ہاتھ جوڑتے ہیں, ہمارا پاکستان کے ساتھ معاملہ سیٹل کروا دیں. اور وائٹ ہاؤس تک نہیں, وہ چائنا تک بھی گئے تھے, وہ تو ٹھیک ہے. پھر وہاں سے ہماری چونکہ کوشش ہی نہیں تھی کہ ہم اس کو لے کر بڑھیں, تو ہم لوگوں نے ویسے بھی جو انہوں نے کیا اس کا بدلہ لے لیا. یہ تو ہو گیا. مجھے ابھی بتایا بھی, میں آپ سے بہت سے سوال ہیں. ابھی جو ہماری جو ٹیبل ٹاکس چل رہی تھی ایران ورسز امریکہ کی, جو اسلام آباد میں ہوئی ہیں, وہ ٹاکس ادھر ہو رہی ہیں, ڈنڈے وہ ان کو پڑھ رہے ہیں, کلاؤنز وہ بنے ہوئے ہیں, پاگل لوٹ پوٹ ہو رہے سیٹس پہ اپنے. کیا 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 سوچتی ہوں کی, کیا چاہتے ہیں بیسکلی جو 11-12 سال سے گودی میڈیا کو انہوں نے جو فیڈ کیا, اس کے تھرو بھارت کے لوگوں کو بیوقوف بنایا نا کہ ہم نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا. تو پہلی چپیڑ تو ہم نے ماری تھی گزشتہ سال مئی میں, جب ہم نے اپنا ملٹری مسل دکھایا ان کو اور ان کو بتایا کہ تمہارا بجٹ ہم سے 10 گنا زیادہ ہے, تمہاری اوقات نہیں ہے. تمہاری اوقات یہ ہے کہ 4 گھنٹے صرف ہم نے, جب کاروائی ہم نے آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کیا تھا تو 4 گھنٹوں میں تم گھٹنوں پر تھے, تمہاری اوقات یہ ہے. یہ ہم نے پہلے ان کو پچھلے سال بتا دیا, اور اس کے بعد دنیا کا جو پرسپیکٹو تھا پاکستان کو لے کر وہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا. اس خطے کے ہر معاملے میں ہمیں امپورٹنس ملنا شروع ہوگی. جو ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, آج تو مطلب AS دولت ان کا فارمر را چیف ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ تم پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے چکروں میں خود کو آئسولیٹ کر چکے ہو, اور تم بات کرتے ہو کہ ہم وشو متر ہیں. تم کیسے وشو متر ہو جس کا اس خطے میں کوئی متر نہیں ہے؟ وشو متر تو دیکھیں, چیزوں کو آپ کو اپنے گھر سے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. تمہارے گھر میں, تمہاری سراؤنڈنگ میں کیا پوزیشن ہے؟ تمہارے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات خراب, تمہارے نیپال کے ساتھ تعلقات خراب, تمہارے بھوٹان کے ساتھ تعلقات خراب, تمہارے سری لنکا کے ساتھ تعلقات خراب, تمہارے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب, تمہارے چین کے ساتھ تعلقات خراب. تو تمہارے اس خطے میں کوئی تمہارا متر نہیں ہے, تم وشو متر کے دعوے دار ہو. تو وہ جو چپیڑے ان کو پڑ رہی تھیں, صرف فادر لینڈ کے ساتھ, فادر لینڈ کی ہمدردیاں تھیں اور فادر لینڈ کے ساتھ ہی تعلقات تھے. تو وہ جو تکلیف تھی وہ فردر جس وقت پاکستان کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہوئیں تو انہوں نے کہا نہیں, پاکستان پر تو کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا. میڈیا پر یہ باتیں ہو رہی تھیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا, جب دونوں طرف سے باتیں آ گئی کہ نہیں جی پاکستان کی میڈیشن میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, پاکستان کی ثالثی میں سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے بعد انہوں نے اگلا شور مچانا شروع کر دیا کہ پاکستان از جسٹ اے میسنجر, اس سے بڑھ کر پاکستان کی اوقات نہیں ہے. پھر پاکستان نے بتایا کہ گھٹیا لوگوں, تمہاری اوقات نہیں ہے, ہماری اوقات یہ ہے کہ ساری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے. ارنب کا سن رہی تھی, جس طرح چڑیا گھت لے کے جاتی ہے وہ چڑیا, وہ پوری, ہاں جی, اس نے کبوتر ہے پاکستان, کبوتر ہے پاکستان. میں نے کہا تھا کبوتر اور فاختہ جو ہے نا یہ ایک ہی جو ہے وہ فیملی کے ہیں, اور فاختہ جو ہے وہ امن کا پرندہ ہے. تو ہم بنیادی طور پر وہ دنیا میں امن لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اب دیکھیں, جس وقت دونوں اطراف سے یہ کنفرمیشن ہو گئی کہ پاکستان آ کر مذاکرات ہوں گے, تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں, یہ دونوں نے پاکستان کو ویسے ہی کہا ہے, یا پاکستان جھوٹ بول رہا ہے, دونوں نے نہیں آنا. پھر یہ بھی ہو گیا کہ جے ڈی وینس آ رہے ہیں, جے ڈی وینس کا طیارہ ریفیولنگ کے لیے پیرس رکتا ہے. انہوں نے کہا جی جے ڈی وینس سے ڈاج کر دیا, جے ڈی وینس پیرس سے واپس جا رہا ہے, اب وہ ریفیولنگ کے لیے رک رہا ہے. تو جب تک وہ یہاں پہنچے نہیں, ان کی چیخیں جو ہے وہ اسی طرح چلتی رہیں. اور ابھی تک اب دیکھیں اچھا, وہ ایک جرنلسٹ ہے, ویئر وی آر ٹوڈے, آج ہم کہاں ہیں, انڈیا از لائک آؤٹ, مائنس انڈیا. اچھا, وہ خود بھی آپس میں, کیونکہ اب وہ اتنے فرسٹریٹ ہو گئے ہیں کہ 11-12 سال سے ہماری حکومت, ہمارے ملٹری انسٹیٹیوشنز, اب وہ ہمیں جس طریقے سے ڈاج کرتے رہے ہیں, اب وہاں پر سین لوگ, میں آپ کو بتاؤں ایک اچھی چیز کیا ہوئی ہے گزشتہ سال کی جنگ کے بعد, بھارت میں وہ طبقہ جو چاہتا ہے کہ امن ہو, یا وہ طبقہ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ گھٹیا شیطان جو بھارت میں برسر اقتدار ہے, یہ 1 ارب 40 کروڑ بھارتیوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, یہ پوری دنیا کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی پر اس کے ساتھ گھٹیا شخص حکمران ہو. وہ لوگ 10 سال سے خاموش تھے, کیونکہ جب وہ کوئی بات کرنا شروع کرتے تھے, یہ گودی میڈیا ارنب جیسے لوگ نکلتے تھے اور وہ کہتے تھے تم غدار ہو, تم پاکستان چلے جاؤ. اچھا, وہ ایک بچے کی ویڈیو آئی تھی, آئی تھنک وہ کیلکٹا کا بچہ تھا, جس میں کہا تھا ادھر کے بھی لوگ زندہ باد, ادھر کے بھی لوگ زندہ باد, کہتے ہیں یہ وہاں بھی لوگ ہیں, یہاں بھی لوگ ہیں, ہم کیوں مارے. مطلب کہ ہی واز لائک ٹاکنگ سینس. آئی ڈونٹ نو کہ اس نے یہ بات کیونکہ اس کے پیچھے بہت دنیا پڑ گئی, اس بچے کے پیچھے, اس بچے نے بڑی بات کی کہ یہاں بھی لوگ ہیں, وہاں بھی لوگ ہیں, ہم کیوں مارے ان کو. تو یہ بیسکلی بھارت
کا ایک بڑا طبقہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہی چاہتا ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ امن ہو, لیکن یہ میڈیا نے جو ان کا گودی میڈیا ہے اور بی جے پی نے جو ایک کلٹ وہاں پر تیار کیا, میں نے وہ بھی کروڑوں میں ہے, وہ لاکھوں میں نہیں ہے, وہ بھی کروڑوں میں ہے. وہ گھٹیا سوچ جو ہے وہ جب تک بھارت میں رہے گی ان دونوں ممالک کے معاملات آپس میں ٹھیک نہیں ہو ٹھیک ہے. سکتے. حیدر, اب آر ایس ایس پاکستان سے کیوں مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے, کیوں بات کرنا چاہ رہی ہے, اتنا کچھ کر کے, اتنا پروپیگیٹ کر کے, اتنا نیگیٹو پروپیگینڈا اگینسٹ پاکستان, وائی ناؤ آن ٹاکس؟ دو اینگلز ہو سکتے ہیں, میرے پاس خبر نہیں ہے. دو اینگلز, ایک تو یہ کہ وہ ایک اپنی طرف سے دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو بڑے پازیٹیو ہیں, یہ اگر گورنمنٹ کر رہی ہے, کیونکہ ابھی ریسنٹلی یہ جو آر ایس ایس کے جنرل سیکریٹری ہیں ہی واز ان امریکہ, اور امریکہ میں امریکنز نے اس کو بڑا سناپ کیا کہ تمہاری پالیسیز کیا ہیں, تم بھارت میں مسلمانوں کو مروا رہے ہو, تم بھارت میں اقلیتوں کے خلاف جو ہے وہ نفرت کو ہوا دے رہے ہو. تو اس کو کافی سناپ کیا امریکنز نے. اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ, سیکنڈلی مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو پتہ لگ گیا کہ ان کی اوقات کیا ہے, تو اب وہ چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم مزید چیزوں کو خراب کریں, مزید پھینٹا کھائیں, تو ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ, یہ ایک اینگل ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور بنیادی طور پر وہ ہیں وہی گھٹیا لوگ, لیکن ایک چہرہ اپنا صاف کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی ہے. اچھا حیدر, مجھے بتائیں, اتنا نیشنلزم آپ کے اندر, یو نو آئی ہیو سین یو بینگ ویری مچ نیشنلسٹک اپروچ ہے آپ کی, اور جس طریقے سے آپ جواب دیتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں, کبھی آپ کو کوئی انڈورسمنٹ ملی کہ بینگ ان, بیکاز یو ور ایڈوکیٹنگ پاکستان ان انڈیا, وی ہیونٹ سین اینی ون ایلس ایکسیپٹ یو. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ یہ کام میں نے کبھی انڈورسمنٹ کے لیے کیا ہی نہیں. یہ کام میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں پاکستانی ہوں, مجھے اپنے ملک سے محبت ہے, تو میں یہ کام میں ایک انکنڈیشنل پاکستانی ہوں, اور میں یہ کام جب مجھے موقع ملے گا میں انشاءاللہ ضرور کروں گا. دوسرا, آپ دیکھیں لوگوں نے پسند کیا کیونکہ لوگ بھی چاہتے تھے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا شخص ہو جو ان کو ان کی زبان میں جواب دے. ادروائز ہمارے لوگ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ وہاں پر بیٹھ کر ہم سب میں سے اپروچ کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کریں. تو میں تو پہلے دن سے یہ تو کلیئر تھا کہ میرا اگر وہ مسئلہ ہے آپ کے ساتھ تو اس کو مجھے یہاں پر بیٹھ کر سارٹ آؤٹ کرنا ہے. میں اس مسئلے کو انڈین میڈیا پر بیٹھ کر نہیں اس کے اوپر بات کروں گا. اگر یہاں پر ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں کوئی ایشو ہے یا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو وہ میرے گھر کا مسئلہ ہے. تو میں وہ الحمدللہ, تو میری اپروچ یہ تھی کہ میں نے وہاں پر بیٹھ کر اپنے گھر کی بات نہیں کرنی. ہاں ہم دشمن ہیں, آپ سیکیورٹی کے اوپر بات کرو, آپ جو ہے وہ بارڈرز پر بات کرو, آپ جنگ پر بات کرو, اس کے اوپر پھر میں نے اپروچ, بہرحال اگر جو اچھے انداز میں بات کرتا ہے میں آج بھی اس کو اچھے انداز میں جواب دیتا ہوں. جو گھٹیا زبان میں میرے خلاف یا میرے ملک کے خلاف استعمال کرتا ہے, میرے ملک کی کسی بھی لیڈر کے خلاف, اس کو پھر میں اسی کی زبان. اچھا, آئی سو ہنا ربانی ہر ایک پروگرام کے اندر اس عورت کو انہوں نے سننے نہیں دیا, مطلب کہ اتنی بڑی لیڈر کو آپ نے بلا لیا پروگرام میں, آئی تھنک لنڈن میں کوئی وہاں سے کمنٹس ہو رہا تھا, پی ایس مورگن, یا سو آئی تھنک اس کو نہیں سننے دیا, اور اتنا پروپوگیٹ کیا گیا ان کی بات کو دیٹ پھر آپ کیسے ایک پروگرام کے اندر آپ بیٹھ سکتے ہو جہاں آپ کے والیوم کو ڈاؤن کر دیا جائے, دوسرے کے والیوم کو اوپر کر دیا جائے. یہ بھی دیکھا ہے اکثر, ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں جب آپ کے والیوم کو نیچے کر دیا جاتا ہے. کیوں آپ پھر کیوں بیٹھتے ہیں؟ اچھا, یہ ان کی پریکٹس تھی پہلے. اب ان کو چونکہ پتہ ہے کہ اگر وہ میرا والیوم ڈاؤن کریں گے تو میں ان کے پروگرام میں نہیں آؤں گا. میں تو کلیئرلی ان کے پروڈیوسر کو پروگرام سے پہلے کہتا ہوں کہ اگر آج کے پروگرام میں میری آواز کم ہوئی تو یہ میرا تمہارے ساتھ آخری پروگرام ہوگا. تو اب میرا ایٹ لیسٹ وہ والیوم ڈاؤن نہیں کرتے. تو یہ بات درست ہے آپ کی کہ وہ بہت زیادہ اندر ٹوکتے ہیں, بہت زیادہ روکتے ہیں. تو وہ خیر روکیں, ان کا حق ہے, ٹھیک ہے وہ روکیں, لیکن پھر وہ اگر روکتے ہیں تو پھر ہمیں بھی روکنا چاہیے نا. جس طرح بھی ریسنٹلی جنرل بخشی نے جنرل عاصم منیر سے متعلق کچھ باتیں کی, تو بجائے اس کے کہ میں اپنی ٹرن کا انتظار کرتا, میں نے اس کو وہاں پہ شٹ اپ کال دی. اور میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے اپنے ان دوستوں کو بھی یہی کہوں گا جو انڈین چینلز پر جاتے ہیں کہ وہاں پر تہذیب کے ساتھ بات کرنے کے لیے نا وہاں پر ان کی زبان میں ان کو جواب دیں. آپ نے سیکھی کیسے ان کی زبان؟ بڑی مشکل ہے سیکھنا. اچھا, جب ہے مشکل ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں بنیادی طور پر میں بڑا پولائٹ نیچر کا بندہ ہوں, لیکن آئی ڈونٹ نو, جب وہ میرے ملک کی بات ہوتی ہے نا میں آٹومیٹکلی بڑا اگریسو ہو جاتا ہوں کہ میں نہیں برداشت کرتا. میرے نانا ابو شہید ہوئے 71 میں. میرے گریٹ گرینڈ فادر ہی واز کمانڈر آف دی پاکستان نیوی 1965.
جب ہم لوگوں نے ان کی سب میرینز بھی تباہ کی. ہم نے دوارکا آپریشن جو بڑا مشہور, جو آج تک ایک بڑا ڈراونا خواب ہے بھارتی نیوی کے لیے, تو مائی گریٹ گرینڈ فادر واز, ٹھیک ہے. اس کے بعد میری فیملی میں مطلب بہت سے لوگ ہیں. میری خود بڑی خواہش تھی, وہ بہرحال میری فزیک نے مجھے اجازت نہیں دی, ورنہ جو میں ان کے میڈیا پر کہہ رہا ہوں, میں اپنی فورسز میں جا کر مجھے موقع ملتا تو میں سب کچھ کرتا. تو یہ شروع سے ہے, مطلب وہ جو نیشنلزم ہے نا, وہ اللہ کا شکر ہے کہ جب سے میں پیدا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چیز میرے اندر رکھی ہے. اور وہ کسی بھی معاملے میں, کرکٹ کا بڑا شیدائی ہوں. تو بچپن میں تو میں کئی پاکستان کے میچز جو ہے وہ جائنواز پر بیٹھ کر دیکھا کرتا تھا کہ ہماری ٹیم ہارنا. صحیح بات ہے. اب کرکٹ میں دیکھ لیں, آپ دیکھو ہینڈ شیک کا معاملہ کیسے آیا سامنے, کتنا تعصب ہے ان لوگوں میں, یہ نظر آتا ہے. بالکل ایسی, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ بڑے کہہ لیں کہ بہت نیرو مائنڈیڈ ہیں, تنگ نظر. اچھا ویسے ان کے کئی لوگ بہت اچھے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں چیزیں بہتر ہوں, لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کی تو ان کو وہاں پہ رہنے نہیں دیا جائے گا. اچھا وجے الیکشن, بی جے پی آؤٹ, مسلم کیا سین بنے گا؟ وجے کے الیکشن کی بات کریں, دیکھیں میں بنیادی طور پر, ایک تو وجے نے جب اپنی پولیٹیکل کریئر کا آغاز کیا فیبرری 24 میں, تو اس نے پہلے دن سے ایک چیز اناؤنس کی کہ جب کبھی بھی اس کو اقتدار میں آنے کا موقع ملا تو ہی ول نیور گو ود بی جے پی, وہ کبھی بھی الائنس نہیں کرے گا بی جے پی, کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ یہی وہ گھٹیا سوچ ہے جس کو بھارت سے نکالنے کی ضرورت ہے. یہ وہ شیطانی ٹولہ جو برسر اقتدار ہے, اقتدار کے سنگھاسن پر بھارت میں براجمان ہے, اس کو وہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے. اور تمل ناڈو کے لوگوں نے بھرپور طریقے سے اس کا ساتھ دیا, بالکل ساتھ دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں, یہ میرا انالیسس ہے کہ وجے زیادہ دیر حکومت نہیں کر سکے گا. اچھا, مجھے لگتا ہے کیوں؟ کیونکہ وجے کو سمپل میجورٹی نہیں ملی, اس کو چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ الائنس کے ساتھ گورنمنٹ بنانا پڑی. اب یہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو وجے سے ہٹ کے کسی اور کے ساتھ جا کر الائنس نہیں بنا سکتی. آپ کو یاد ہوگا جس وقت عام آدمی پارٹی نے دہلی میں فرسٹ ٹائم گورنمنٹ بنائی تھی تو دہلی کی ٹوٹل 70 نشستیں تھیں جن پہ الیکشنز ہوئے, اور عام آدمی پارٹی واز دا سیکنڈ لارجسٹ پارٹی. جو سب سے بڑی پارٹی تھی اس میں وہ بی جے پی تھی. اس سے پہلے تقریباً 25-26 سال سے مسلسل کانگریس وہاں پر اقتدار میں تھی, اور کانگریس کی صورتحال یہ تھی کہ شیلا ڈکسٹ جو سب سے لانگسٹ سرونگ چیف منسٹر تھیں دہلی کی, کانگریس نے صرف 3 سیٹیں حاصل کی آؤٹ آف 70. بی جے پی نے 33 سیٹس حاصل کی, کانگریس نے 7 سیٹس حاصل کی, بی جے پی نے 33, اور عام آدمی پارٹی جو فرسٹ ٹائم الیکشن کنٹیسٹ کری تھی اس نے 31. اب بی جے پی اور کانگریس کا الائنس نہیں ہو سکتا تھا, تو اس لیے عام آدمی پارٹی اور کانگریس کا الائنس ہوا. اروند کیجریوال چیف منسٹر بن گئے, لیکن ان کو چیف منسٹر بننے کے بعد یہ احساس ہوا کہ کانگریس کے جو 7 ووٹ ہیں یہ اس کو وہ سب کچھ نہیں کرنے دے رہے جو عام آدمی پارٹی کرنا چاہتی ہے. اس نے 40 دن کے بعد اسمبلی توڑ دی, اور 40 دن کے بعد جب اسمبلی ٹوٹی, دہلی میں دوبارہ الیکشنز ہوئے, تو ریزلٹس یہ تھے کہ وہ عام آدمی پارٹی جس کی 31 سیٹیں تھیں اس کی 67 سیٹس ہو گئیں, وہ بی جے پی جس کی 33 سیٹس تھیں اس کی 3 سیٹس ہو گئیں, اور کانگریس جو 26 سال وہاں پر اقتدار میں رہی وہ ایک بھی سیٹ حاصل نہیں کر سکی. تو مجھے لگتا ہے کہ وجے انیشلی وہ کام کریں گے یا کرنے کی کوشش کریں گے جو لوگوں کی ان سے توقعات ہیں, اس کے بعد وہ اسمبلی توڑیں گے. جب دوبارہ الیکشنز ہوں گے تو وجے زیادہ میجورٹی کے ساتھ آئیں گے. پروپیگیٹ کیا کہ وجے کی ریلی کے اندر پاکستانی فلیگز جو تھے آپ کو پتہ ہے وہ نظر آئے ہیں. اچھا, بی جے پی تو ہر وہ شخص جو بھارت میں بی جے پی کے خلاف ہے نا اس کو وہ پاکستانی کہتا ہے, اور یہی وہ وجہ تھی کہ 10 سال سے لوگ چپ تھے. اب وہ ان کے منہ پہ چپیڑے مار رہے ہیں بھارت میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بس کر دو, یہ سب کچھ ختم کر دو ان چیزوں کو, اب اس چیز سے باہر آ جاؤ, میچور ہو جاؤ تھوڑا سا. کیونکہ بھارت نے اب دیکھیں نا ان کا بالی ووڈ بھی اسی ڈگر پہ چل رہا ہے, وہ وہی فلمیں بنا رہے ہیں. دھرمیندر کیا نام ہے, دھرندر, ہاں جی, وہ مووی دیکھ لیں. میں نے تو مووی میں سب کچھ صحیح کر کے دکھاتے ہیں. نہیں, انہوں نے ان کے جو, میں تو کہتا ہوں یہ پہلگام کا بھی جو واقعہ تھا نا, یہ بھی شاید اس کا بھی رائٹر آدتیہ دھر تھا, جس نے کہا کہ جیسے ہی واقعہ ہوگا اگلے 15 منٹ میں ایف آئی آر بھی کروا دینا. تو فلموں میں تو چونکہ 2.5-3 گھنٹے میں سب کچھ ختم کرنا ہوتا ہے, اس میں شوٹ کرتے ہیں, لیکن وہاں پر وہ چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکے. تو یہ جو پاکستان کے خلاف اپروچ اور نیریٹو بلڈنگ ہے نا, اب بھارت کے اندر بھی اس کو مخالفت کا سامنا مجھے تو ایٹ لیسٹ محسوس ہو رہا ہے کہ ہو رہا ہے. اچھا, اب آپ کا فیوریٹ جرنلسٹ انڈیا میں کون ہے جو آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑا بیلنسڈ ہے؟ اور صرف جرنلسٹ یا ادروائز بھی؟ ادروائز میں پروین سانی صاحب کو بہت اوکے. پروین صاحب جینٹل مین, میرے آج کل تعلقات ان سے خراب ہے تھوڑے سے. اچھا, لیکن پروین صاحب نے کچھ کہہ دیا آپ کو؟ نہیں, بس ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی جس میں پروین صاحب کو تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے تھا. انہوں نے مجھ سے ایک ریکویسٹ کی, اور میں اس وقت ایک ایسی جگہ پہ تھا جہاں پر میں وہ کام نہیں کر سکتا تھا, تو میں نے ان سے تھوڑا سا ٹائم مانگا. میں نے ان کو بتایا کہ یہ وجہ ہے, بٹ انہوں نے ویٹ نہیں کیا, اور اس دوران انہوں نے جو کچھ کیا اس سے پھر مجھے بھی غصہ آیا. پھر میں نے بھی
جو ہے وہ کچھ کیا جو پروین صاحب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, تو وہ پھر الٹیمیٹلی ہمارے آپس میں. اچھا, آپ کے بہت سے بلوپرز مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل ہیں, ہر طرح کے سوشل میڈیا پہ آپ کے بلوپرز ہی بلوپرز, جب آپ کو کھولو تو عجیب ڈفرینٹ قسم کے بلوپرز کو انہوں نے جوائن کیا ہوتا ہے. اچھا, میں نے نہیں دیکھے. اچھا, خاص طور پہ انڈین میڈیا کے اندر تو بہت زیادہ چل رہے ہیں. کیسا لگتا ہے, کیسے فیل ہوتا ہے؟ یہ اچھا لگتا ہے کہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان سے اس طرح کی آواز بھارت کو جانی چاہیے, تو یہ مجھے بالکل اچھا لگتا ہے. باقی جو وہاں پر اگر کوئی ہارش گفتگو ہوتی ہے تو میری وہ پرسنالٹی نہیں ہے, وہ صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کوئی بات کہ نہیں, وہاں آپ کی شادی ہوگی, آپ کا رشتہ ہو گیا, اگر آپ نہیں, میری بیگم انجوائے کرتی ہے. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھابھی کیا کہیں گی, وہ میری بیگم انجوائے کرتی ہے اس کو کہ یار ٹھیک ہے, وہ ویسے بھی اس کو پتا ہے میرے بندے کے ساتھ کون سے سیٹ ہونے جو بھی ہے, لیکن ہمارے لیے بڑی اچھی آپ کی پرسنالٹی ہے. ایٹ لیسٹ سم ون کین یو نو ان کو جواب دینے کے قابل. ریٹیلیشن بہت ضروری ہے. ویسے میں پٹھان ہوں تو ہم تو برداشت نہیں کرتے کہ ہمیں بات کر کے کہیں پہ جائے, وہ پھر اس کو گھر تک چھوڑ کے آنا ہمارا فرض ہے. ہاں, وہ تو آپ چھوڑ کر آئے ہیں, کئیوں کو چھوڑ کے آئے ہیں, اور بھی کوئی کرے گا اس کو بھی چھوڑ کے آئیں گے. Thank you so much. Thank you very much. I really wanted to meet you in person and I really wanted to talk to you because جس طریقے سے آپ نے پاکستان کو ایڈوکیٹ کیا ہے, جس طریقے سے آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور ہمارے دشمن ملک میں انہی کے پروگرامز میں بیٹھ کر ان کو جواب دینا, hats off to you. Thank you so much. It was a pleasure meeting you. Thank you so much. Viewers, یہ تو تھے حیدر حیات خان صاحب, اور آپ سے ملوایا ان کو اس لیے کیونکہ پاکستان میں آج بھی ایسی خوددار, ایسے بھی جن کا خون گرم ہوتا ہے جب بھی پاکستان کے اگینسٹ کوئی بات آتی ہے, لوگ موجود ہیں جو کہ اپنے ملک کے لیے واقعی کہتے ہیں نا کہ آخری حد تک بھی پار کر سکتے ہیں, اور آخری سانس کے لیے بھی یہاں تیار ہیں. ملیں گے اگلے پوڈ کاسٹ میں. اپنی ہوسٹ کو اجازت ہے, اللہ حافظ.